अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ आयशा उमर हेयर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम शुरू करेंगे एहसास मोहब्बत बाय आयशा उमर। आपने हमारा नावल सफ़र तुमसे तुम तक और अधूरा साथ ज़रूर रीड किया होगा और होप सो आपने ज़रूर रीड किया हो और आपको पसंद आया हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अयान की बात से निदा का दिल धड़कने लगा। अयान थोड़ा रुक कर आगे कहता है, अयान वो शख्स जो आज भी मेरे बहुत करीब है और हमेशा रहेगा। शायद उसने कभी मुझसे अपने जज्बात नहीं शेयर किए, लेकिन उसकी आंखों ने मुझसे सब कुछ कह दिया था। निदा अपनी आंखों को झुका लेती है, मगर मुस्कुराहट छुपाई नहीं जा रही। अयान की आवाज़ अब थोड़ी नरम हो जाती है। अयान, ये अवार्ड उसके नाम जो मेरे साथ हमेशा था, हमेशा रहेगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। निदा की आंखों में कुछ खास था, जैसे वो किसी राज को पहली बार महसूस कर रही हो। फार्म हाउस की पार्टी का मंजर हंसी रंगीन हो चुका था। सब लोग एक दूसरे के साथ मज़े कर रहे थे और हंसी मजाक का माहौल बन चुका था। गेम पासिंग द बॉल चल रही थी, जिसमें हानिया सबको तफरीह देने के लिए टास्क देने का फैसला किया। अयान तो बस साइड पर बैठा था, लेकिन निदा ने इस गेम में खूब हिस्सा लिया और सबका दिल जीत लिया। ज़रबाब को डांस करने का टास्क मिला, सोनिया को किसी की नकल उतारने का, और निदा का काम था वो कुछ करके दिखाए जो सबको हंसा दे। और निदा ने सबको मुस्कुरा दिया और फिर बॉल उस पर आ रुका, जैसे कि उसका वक्त आ गया हो। अयान उस सब को साइड से देख रहा था और अपने फ़ोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान हानिया ने कहा, निदा, तुम वो गाना गाओगी जो तुमने कॉलेज में गाया था। क्या आवाज़ थी यार, अब जादू चला दो। निदा ने शर्माते हुए जवाब दिया, यार हानिया, क्या है, तू हमेशा मेरे लिए ऐसी चीज़ लेकर आती है। सब हंसते हुए निदा के नाम का नारा लगाने लगे, नीदा नीदा नीदा। निदा ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, लेकिन आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, संभालना। और फिर उसने गाना गाना शुरू किया। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीन बन गए। ये उसने गाना गाया था। अयान जो फ़ोन पर बात कर रहा था, फ़ौरन निदा की तरफ मुड़ गया। उसकी आंखों में एक ख़ास चमक थी और उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई जैसे ही गाने की आवाज़ सुनाई दी। तालियां गूंज उठी। निदा ने फिर गाने का हिस्सा जारी रखा। हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है जाना तुम्हें तेरी ओर चलने लगे। अयान जब निदा के करीब आया, उसकी आंखों में एक खासी चमक थी। उसने तालियों की आवाज़ सुनी। वो निदा की तरफ आते हुए बोला, वाह निदा, तुम में तो कोई कमी नहीं, क्या टैलेंट है। निदा हंसते हुए शर्माते हुए जवाब दी, शुक्रिया अयान, लेकिन ये सब हानिया की वजह से था। ये लम्हा बहुत ख़ास था, क्योंकि न सिर्फ निदा की आवाज़ ने सबको मुतासिर किया, बल्कि अयान का रद्द-ए-अमल भी एक अलग ही कहानी सुना रहा था। रात का वक्त था। फार्म हाउस की पार्टी का माहौल था, जहाँ सब लोग खुशगवार अंदाज में वक्त गुजार रहे थे। अयान और निदा एक कोने में खड़े थे और हंसी मजाक का सिलसिला जारी था। अयान ने निदा की तरफ एक खास नज़र से देखा, फिर एक गाना चला दिया जो बहुत ही मायने खेज था। वो गाना जैसे निदा के लिए ही महसूस था, जैसे वो कुछ खास कहना चाह रहा हो। अब सुनो निदा, तुम्हारी आवाज़ ने तो सबका दिल जीत लिया। ये गाना भी तुम्हारे लिए, क्योंकि अब कुछ कहना चाहता हूँ बस। गाने का म्यूज़िक शुरू होता है और अयान की नज़र निदा पर जम जाती है। निदा जो कुछ शर्माई शर्माई नज़र आ रही थी, वो कुछ घबरा सी गई, जैसे वो किसी चोरी में पकड़ी गई हो। क्या बात है निदा, तुम तो गाना गाती हो, मगर इस गाने में कुछ और है। क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम किसी खास तवज्जो का मरकज़ बन चुकी हो?
ایان نے ٹیسنگ انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں کوئی خاص تاثر تھا۔ نیدا کی نظریں نیچے گر گئی، وہ تھوڑی سی شرمندہ سی ہوئی۔ ایان نے پھر اپنی مسکراہٹ کو تھامتے ہوئے کہا، ہاں تم تو واقعی کچھ خاص ہو، تمہارے گانے میں جو بات ہے وہ بس تم ہی سمجھ سکتی ہو نیدا، لیکن تم ایسے جتنی سادہ ہو مگر اندر کچھ اور ہی ہو۔ نیدا کی نظریں پھر ایان کی طرف اٹھی، اس نے آنکھوں میں ایک چمک آئی، لیکن وہ جانتی تھی ایان ہمیشہ اس کو ٹیز کرتا رہتا ہے اور زیادہ وقت اسے سنجیدہ نہیں لیتی۔ پھر ایان نے مزید ٹیسنگ کی، اب تم تو ایسا لگ رہا ہے جیسے چوری پکڑ لی ہو نیدا، ایسا کیا ہے جو تم چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ نیدا نے بے اختیار سر جھکایا اور کہا، ایان تم بھی کچھ زیادہ ہی ٹیز کرتے ہو۔ ایان نے ایک گہری ہنسی کے ساتھ کہا، نہیں یار، تمہیں دیکھنا اتنا مزہ آتا ہے اور کچھ اور کہنا نہیں چاہتا۔ نیدا نے ایک گہرا سانس لیا اور ہنستے ہوئے کہا، اب بس کرو، تم بہت مزے لیتے ہو۔ ایان نے مسکرا کر کہا، یہ بھی تو حقیقت ہے نیدا، تمہاری موجودگی میں ہی مزہ آنا ہی ضروری ہے۔ ایسا لگ رہا تھا ایان کی ٹیسنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، لیکن نیدا جانتی تھی کہ یہ صرف ایان کا انداز ہے۔ دفتر کا ماحول معمول کے مطابق تھا، مگر نیدا کا دل آج کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے صبح ہی بستر سے اٹھتے ہوئے فیصلہ کر لیا تھا، بس اب اور نہیں، بہت دن ہو گئے چھپاتے ہوئے، اب بات ہوگی، مگر وقت کے ساتھ۔ وہ دن بھر اپنے کام میں مصروف رہی، مگر خیال بھٹک بھٹک کر ایان کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی ایک جھلک دیکھ کر نیدا کے چہرے پر نرمی آ جاتی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ دوپہر ڈھلتے ہی نیدا نے گھڑی دیکھی، فائلز ترتیب دی اور بیگ اٹھایا۔ مس نیدا، آج کچھ زیادہ ہی جلدی، ایان نے اپنی محسوس شرارت مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ نیدا تھوڑا چونک کر نظریں چرائی، بس تھوڑا کام ہے گھر میں۔ ایان ہلکا سا سر ہلایا، کوئی خاص تیاری لگ رہی ہے، کوئی خاص ملاقات؟ نیدا کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر اس نے جلدی خود کو سنبھالا۔ آپ صرف باس رہیے، گیس مت کیجیے۔ ایان مسکرا دیا اور نیدا تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ باہر آتے ہی اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا، بس نیدا، آج تیاری کل بات۔ نیدا خاموشی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی، دل میں طوفان سا اٹھا، مگر چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ وہ الماری کھول کر ایک خوبصورت سی ساڑی نکالی، گہرے نیلے رنگ کی، جس پر ہلکی سی سلور جھلک تھی۔ آج میں اسے بتاؤں گی، بس آج سب کچھ بدل جائے گا، وہ آہستہ سے خود سے کہتی ہے اور ساڑی ایک طرف رکھ کر باورچی خانے کی طرف بڑھتی ہے۔ کچن میں خوشبو پھیلنے لگتی ہے۔ نیدا نے اپنی محبت سے ہر ڈش تیار کی، گاجر کا حلوہ، قورمہ اور وہ چپاتیاں جو ہمیشہ ٹیڑھی بن جاتی تھی مگر آج سیدھی تھی، مکمل دل سے بنائی گئی تھی۔ اچانک باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ نیدا کا دل ایک لمحے کو رک سا جاتا ہے۔ وہ آ گیا، لیکن اس لمحے اس کی ہمت بکھرنے لگی، گھبراہٹ، بے چینی، نہیں ابھی نہیں، اور وہ تیزی سے دوپٹہ سنبھال دی، قدموں کی چاپ دبائے سیدھا ایان کے ذاتی آفس کی طرف جاتی ہے۔ اوپر کمرے میں ایان داخل ہوتا ہے، کمرہ ہلکے پھولوں سے سجا ہوتا ہے اور میز پر نیدا کے ہاتھ سے موم بتیوں کا ہلکا سا نور پھیل رہا ہوتا ہے۔ ایان چونکتا ہے، نیدا؟ تبھی نیچے سے سکینہ آپا آواز دیتی ہے، بیٹا، ابھی تو نیدا کھانا بنا رہی تھی آپ کے لیے، اوپر ہی ہوگی شاید۔ ایان حیرت سے سر ہلاتا ہے۔ دوسری طرف نیدا اس آفس میں خاموشی سے کھڑی ہوتی ہے، اندھیرا، سناٹا اور فائلوں کا ڈھیر۔ ایک فائل اس کی نظر میں آتی ہے، نیدا کیس۔ وہ الجھ کر فائل کھولتی ہے، اندر ایک اسٹامپ پیپر ہوتا ہے۔ تحریر اس کی روح پر چیر دیتی ہے، میں والد نیدا اپنی بیٹی کو 50 لاکھ کے عوض جناب ایان علی کو رضامندی سے منتقل کرتا ہوں۔ نیدا کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ یہ کیا سودا؟ میں
اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں، دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ میں بکی ہوئی تھی اس کے لیے۔ تبھی دروازہ کھلتا ہے، ایان اندر داخل ہوتا ہے۔ ایان دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا ندا کو سامنے دیکھ کر چونک گیا۔ ندا کے ہاتھ میں وہی اسٹامپ پیپر تھا۔ اس کے چہرے پر صدمہ، آنکھوں میں نمی اور لہجے میں طوفان چھپا ہوا تھا۔ ایان حیران ہو کر، ندا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ فائل؟ ندا کٹی ہوئی آواز میں، آنکھوں میں آنسو، مجھے طلاق چاہیے ایان، ابھی اور اسی وقت۔ ایان ایک لمحے کو ساکت ہوا۔ اس نے ندا کو دیکھا جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ ایان ہلکے لہجے میں، ندا یہ اچھی بات نہیں ہے یار، ایسا کوئی نہیں کہتا، دیکھو تو صحیح میری بیوی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ندا غصے سے بھڑکتے ہوئے، مجھے تمہاری کوئی تعریف نہیں چاہیے ایان، مجھے طلاق دو ورنہ میں یہ گھر سب کچھ چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ایان کے آنکھوں میں غصے کی چمک آئی، آواز سخت ہو گئی، ندا حد میں رہو، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ ندا نے قدم بڑھائے اور الفاظ بلند کر دی، خریدتے وقت غصہ نہیں آیا تھا؟ کیا سمجھا تھا کسی کی بیٹی کو خرید لو گے وہ تمہاری بندی بن جائے گی؟ نہیں مسٹر ایان، مجھے طلاق چاہیے ابھی ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ ایان کا ہاتھ غصے میں بلند ہوا، لمحہ بھر کے لیے ہوا میں ٹھہرا، مگر ندا کے الفاظ اس سے تیز نکلے تھے۔ ندا نے اپنا سر تھاما، ایک دم ایان کی باہوں میں لٹکاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ ایان گھبرا کر اس کو تھامتا ہے، آنکھوں میں پریشانی اور پچھتاوے کی روشنی۔ ندا آنکھیں کھولو پلیز۔ ندا ایان کی باہوں میں بے ہوش پڑی تھی اور ایان کا چہرہ جیسے رنگ ہار گیا ہو۔ اس نے فوراً موبائل نکالا اور زور سے چلایا، سکینہ آپا جلدی ڈاکٹر کو بلائیں، فوراً۔ کچھ ہی لمحوں بعد ڈاکٹر ایان کے گھر آتا ہے۔ ایان ندا کو بیڈ پر لٹا چکا ہوتا ہے۔ ندا کا چہرہ سفید، سانسیں مدھم اور ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نبض چیک کرتا ہے اور ایان کی طرف سنجیدہ نظروں سے دیکھتا ہے، ڈاکٹر ان پر ذہنی دباؤ کا شدید ذہنی دباؤ ہے، میں ابھی دوا دے رہا ہوں اور ایک نیند کا انجیکشن بھی لگاؤں گا تاکہ کچھ دیر آرام کرے۔ ایان خاموشی سے سر ہلاتا ہے۔ ڈاکٹر دوا دیتا ہے اور ندا کو انجیکشن لگا کر جانے لگتا ہے۔ آپ خیال رکھیں ان کا ایسی حالت میں تناؤ یا جھٹکا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ ایان آہستہ آہستہ ندا کے قریب بیٹھتا ہے اور بالوں کو سمیٹتے ہوئے تھکے لہجے میں کہتا ہے، تم نے صرف خریدا نہیں تھا، تم پر دل ہارا تھا انہیں۔ ایک منٹ۔ ندا بے سود پڑی ہوتی ہے لیکن آنکھوں کے کنارے سے ایک آنسو بہہ نکلتا ہے۔ ایان وہ آنسو انگلی سے چومتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے، اگر میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف پہنچی ہے تو شاید میں تمہیں کھونے کے ہی قابل ہوں۔ ایان کے بلانے پر ڈاکٹر فوراً پہنچا۔ ندا بیڈ پر ہوش پڑی تھی۔ اوکے، ڈاکٹر جا چکا تھا، انجیکشن لگ چکا تھا۔ ندا کچھ دیر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتی ہے مگر ہوش میں نہیں ہوتی۔ دوا کا اثر چڑھ چکا ہوتا ہے، چہرہ معصوم، آنکھوں میں ہلکی سی چمک مگر دل میں ٹوٹی ہوئی۔ ندا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، مسٹر ایان، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ ایان حیرت اور خوشی کے بیچ، ندا تم ٹھیک ہو؟ ندا آنسوؤں کے ساتھ نظریں جھکائے ہوئے مگر الفاظ میں ٹوٹا ہوا دکھ، آپ نے مجھے خرید کیوں لیا؟ کیا میں کوئی چیز ہوں؟ کیا میری کوئی عزت نہیں؟ ایان اس کا بھیگا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے، ندا میری بات سنو۔ ندا روتے بچوں کی طرح چیختی ہے، نہیں، اب آپ کو سزا ملے گی، بالکل بچہ والی سزا۔ ایان نرمی سے، سزا؟ کیسی سزا؟ ندا جادوئی کہانی کی طرح نرمی سے، آپ کو
ملیں گی تب جا کے معاف کروں گی، ورنہ نہیں۔ رک کر پھر معصومیت سے گنتی ہوئی، 1 2 3 ہر اس کے ماتھے، گالوں، پلکوں پر دیتی ہے۔ ایان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے نرمی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ندا سو جاؤ، تم بہت تھک گئی ہو۔ ندا ضد میں آ کر، نہیں ابھی تو 30 ہوئی ہیں، باقی 70 صبح دوں گی، اوکے مسٹر ایان۔ ایان مسکراتا ہے، اسے اپنی باہوں میں لے کر لٹا دیتا ہے۔ پاگل لڑکی، بالکل پاگل۔ ندا آنکھیں بند کرتے ہوئے نرمی سے مسکراہٹ کے ساتھ، گڈ نائٹ مسٹر ایان۔ پھر آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر ایک پیارا سا کرتی ہے۔ ایان دل میں ہلکی سی ہلچل کے ساتھ دبی آواز میں، یہ لڑکی مجھے بھی پاگل کر دے گی۔ ایان اب بھی پرسکون نیند میں ہوتا ہے۔ ندا آہستگی سے آنکھیں کھولتی ہے۔ دھندلے سے منظر میں وہ صرف چھت کو گھومتی ہے، اس کا سر بھاری، دل الجھا ہوا اور یادداشت جیسے غبار میں لیٹی ہوئی۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ سے تھامتی ہے، آہستہ سے سر جھٹکتی ہے جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ندا اپنے آپ سے مدھم سرگوشی میں یہاں یہ جگہ، اچانک کچھ لمحوں میں ذہن میں ابھرتے ہوئے ایان کا چہرہ، اس کی آواز اور ایک جملہ، میں نے تمہیں خرید لیا ہے ندا۔ ندا کی آنکھوں میں آنسو تیر جاتے ہیں۔ ندا تڑپتی ہوئی سرگوشی میں، بس مجھے اب اتنا یاد ہے، اس نے مجھے خرید رکھا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھتی ہے، چادر اپنے ارد گرد لپیٹتی ہے اور دروازے کی طرف بھاگتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز، سانس الجھی ہوئی اور آنکھوں میں بے بسی۔ دن کا وقت، کمرہ ٹھنڈا، خاموش مگر تناؤ سے بھرا ہوا۔ ندا دروازہ دھکیلتی ہے، ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا لفافہ اور ہاتھ میں اس کی چابیوں کا گچھا۔ ایان غصے میں کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، فائل پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ندا کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آتی ہے۔ ایان آہستہ سے آنکھیں اٹھائے بغیر، تو مس ندا، آپ کو یاد ہے رات کو آپ نے کیا کہا تھا؟ ندا غصے میں دانت پیستے ہوئے، مسٹر ایان میں یہاں ریزگنیشن دینے آئی ہوں۔ ایان مصنوعی حیرت کے ساتھ، واقعی؟ لیکن رات کو تو تم بہت محبت بھرے موڈ میں تھی۔ ندا پریشان ہو کر، میں نے کچھ نہیں کہا، کچھ یاد نہیں۔ ایان چیر کے دیکھتا ہے، اوہ تو اب بھولنے کا ناٹک، چلو چھوڑو، یہ جو 70 باقی رہ گئی ہیں نا، ان کا کیا؟ ندا غصے سے لفافہ اس کے سامنے میز پر رکھتی ہے، یہ رہی میری ریزگنیشن اور یہ رہی آپ کی کار کی چابیاں، اب مجھے جانے دیں۔ وہ پلٹنے لگتی ہے جب ایان کی آواز اسے روک دیتی ہے۔ ایان سے ندا لہجے میں، تم واقعی جا رہی ہو یہ سب کچھ چھوڑ کر؟ ندا نرمی مگر دکھ سے، جی ہاں۔ ایان آہستہ سے میز کا دراز کھولتا ہے، ایک فائل نکالتا ہے، اس کے سامنے رکھتا ہے۔ ایان آنکھوں میں چمک، آواز میں ٹھہراؤ، فائل پڑھنے کا شوق ہے نا تمہیں؟ تو یہ بھی پڑھ لو، تمہارا کنٹریکٹ، جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ تم نے مجھ سے 50 لاکھ لیے ہیں اور جب تک واپس نہیں دو گی تم یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ ندا کے چہرے کا رنگ اٹھ جاتا ہے، وہ فائل کو جھٹ سے کھولتی ہے، ایک ایک لفظ کو پڑھتی ہے اور اس کی سانسیں اٹکنے لگتی ہیں۔ ندا لرزتی آواز میں، یہ کب ہوا؟ ایان کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آتا ہے، جب تم نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا ندا۔ لیکن ندا ہاں، مجھے چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ندا کی آنکھوں میں حیرت، بے بسی اور ایک انجان سا خوف ہوتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹتی ہے، لیکن ایان کی آنکھوں میں وہ سکون اور گرفت دیکھتی ہے جو اسے ہلنے نہیں دیتی۔ ندا اپنی ماں کی قبر پر آخری نظر ڈالتی ہے۔ آنکھیں نم، وجود تھکا ہوا، جیسے کچھ چھوٹ گیا ہو دل کے اندر، اور بس وہ مڑنے ہی لگتی ہے کہ پیچھے ایک مانوس، گہری، ہلکی سی کانپتی آواز آتی ہے، ایان مدھم لہجے میں، ندا۔ ندا کے قدم رک جاتے ہیں، وہ پلٹ کر نہیں دیکھتی۔ ایان آہستہ سے اس کے قریب آتا ہے، ہاں میں وہی ریزگنیشن انویلپ۔ ایان نرمی سے، تمہیں لگا تم مجھ سے
یوں چپ چاپ پگھل جاؤ گی۔ ندا آہستہ سے پلٹتی ہے، اس کی آنکھیں سرخ، چہرے پر خاموشی لیکن اندر طوفان۔ ندا رک کر سخت لہجے میں، یہ میری ماں کا آخری ٹھکانہ ہے، یہاں تماشا مت لگائیں۔ ایان چپ ہو کر، میں تماشا دیکھنے نہیں آیا، میں تمہاری آنکھوں میں وہ سوال دیکھنے آیا ہوں جو تم نے خود سے بھی نہیں کیے۔ ندا نظریں چرا لیتی ہے۔ ایان ایک قدم اور بڑھاتا ہے۔ ایان، تمہیں یاد ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس اتنا کہ میں نے تمہیں خرید لیا۔ ندا، تم صرف پیسوں کی قیمت نہیں ہو، تم میری کمزوری ہو، میری ضد ہو، اور اب شاید میری سزا بھی۔ ندا کی سانسیں، پلکیں لرزتی ہیں، دل میں جیسے مچل سا جاتا ہے، مگر خود کو سنبھالتی ہے۔ ندا تڑپ کر، اگر کمزوری ہوں تو آزاد کر دیں، زنجیر بنا کر مت رکھیں۔ ایان نرمی سے، جیسے خود بھی ٹوٹا ہو، زنجیر صرف تب ہوتی ہے جب دوسرا جانا چاہے، لیکن تم تو خود رات بھر میرے دل پر قابض رہی۔ تم نے جو کہا وہ سچ تھا یا نشے کا اثر، پتہ نہیں، لیکن میرے دل نے ہر لفظ یقین سے سنا تھا۔ ندا کا سانس اکھڑتا ہے، وہ پیچھے ہٹتی ہے، پر آنکھوں میں بے بسی۔ ندا مدھم آواز میں، پتہ نہیں میں کون ہوں، پر یہ پتہ ہے، جسے آپ محبت کہتے ہیں وہ میرے لیے قید ہے، سزا ہے، بوجھ ہے۔ ایان انویلپ اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ایان، تو پھر سزا پوری کرو، ہر دن میرے سامنے رہ کر مجھے بتاتی رہو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹتا ہے، پر جاتے جاتے ایک بار اور رک کر کہتا ہے، ایان پلٹ کر، اور اگر کبھی لگے کہ تمہارا دل جھوٹ بول رہا ہے تو بس ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ لینا۔ ندا اسے جاتا دیکھتی ہے، اس کی نظریں کور سے ایان تک جاتی ہیں اور دل دھڑکنے لگتا ہے، کچھ نیا، کچھ پرانا، ایک انجان سا احساس۔ ندا اپنی ماں کی قبر پر آخری نظر ڈالتی ہے، آنکھیں نم، وجود تھکا ہوا جیسے کچھ چھوٹ گیا ہو، دل کے اندر واپس مڑنے لگتی ہے کہ پیچھے ایک مانوس، گہری اور ہلکی سی کانپتی آواز آتی ہے، میں نے 2 دفعہ یہ پارٹ ڈال دیا ہے۔ بیٹا منٹ۔ ندا خاموشی سے آفس میں داخل ہوتی ہے، آنکھیں سوجی ہوئی، چہرے پہ نفقات صاف دکھ رہی ہے۔ قبرستان سے واپس آ کر اس نے سیدھا اپنا ڈیسک سنبھالا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، بس کمپیوٹر آن کیا اور فائلز میں گم ہو گئی۔ تبھی آفس کا دروازہ کھلا۔ ایان ہمیشہ کی طرح پراعتماد انداز میں اندر داخل ہوا، مگر آج اس نے آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ ایان مسکرا کر، اوہ، تو محترمہ واپس آ گئیں۔ ندا نے نظر نہیں اٹھائی، ایک پل کو ایان کی آنکھوں میں جھانکا، پھر فوراً نظر جھکا کر فائل میں گم ہو گئی۔ ندا سخت لہجے میں، ایک ضروری کام تھا، اسی لیے آ گئی۔ ایان چیزوں کو آسان بنانے کی بجائے اور شرارت سے، بہت اچھا کیا، ورنہ مجھے لگا تھا کہ شاید کوئی ایموشنل ڈرنک کر کے کچھ اعتراف کر کے شرمندگی محسوس کر رہا ہوگا۔ ندا کا ہاتھ رک گیا، دل کی دھڑکن لمحہ بر لمحہ تیز ہوئی، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ ندا بے نیازی سے، مجھے کچھ یاد نہیں، شاید خواب تھا۔ ایان آگے بڑھ کر اس کی میز کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ایان جھک کر آہستگی سے، اچھا، تو وہ خواب میں بھی تم مجھے مسٹر ایان کہتی ہو، 100 میں سے 30 گن چکی ہو۔ ندا کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ غصے سے ایان کی طرف دیکھتی ہے، مگر زبان بند ہے۔ ندا دانت پیچ کر، آپ کی یہ بدتمیزی حد سے بڑھ رہی ہے۔ ایان مسکرا کر چہرے کے اور قریب آ کر، حدیں تو تم نے رات کو پار کی تھیں مس ندا، میں تو بس یاد دلا رہا ہوں۔ ندا تڑپ کر کرسی سے اٹھی۔ ندا غصے میں نے کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں، وہ سب نشے میں تھا۔ ایان آہستگی سے، شرارت چھپاتے ہوئے، مگر سچ تو نشے میں ہی نکلتا ہے ندا جان۔ ندا خاموش ہو گئی، ایک پل کو اس کی پلکیں بھیگ گئیں، مگر اس نے ضبط کر لیا، کچھ کہے بغیر وہ اپنی فائلز اٹھا کر باہر نکل گئی۔